जजमेंटल कौम है, किसी भी चीज़ के साथ इस्लामी लगा के ना हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कौमों के जो रुजो जवाल हैं उसका कोई मज़हब से तल्लक नहीं होता। रियासत हमेशा सेकुलर होती है। मैं बहुत बड़ा गाली समझता था सेकुलर को। वो सेकुलरिज्म क्या कहता है? आपको सोचने का हक देता है, आपको आज़ादी देता है। हमें चंद मलवंटों की रटी रटाए तकरीरों में हम सुन के उसको दीन मानते हैं। ये इस्लाम कहते हैं, इस्लामाबाद इनका जो है वो किबला व काबा बन जाता है, क्योंकि ये एक तरफ परवरदा क्लास है जिसको मफादात जो है वो पाकिस्तान के नतीजे में सिक्योर होते हैं, वो हावी रहेगी और वो हमेशा वेस्ट से डिक्टेशन लेती रहेगी। ये उनकी वर्कशॉप है। तो वज़ीर आज़म को वो निके के तौर पे भर्ती करते हैं, तो निके को अपनी वर्कशॉप खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वह निकाह फिर कहते मैंने खोलनी है, वो फिर नहीं खोलने देते। मुझे ये मुआशरा अपने वर्स्ट हालात की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम अपना बुज़दिलाना सोच जो है वो उसको प्रोवोक किया गया और एक्सप्लॉइट किया गया, और उसके नतीजे के अंदर आज का जो पाकिस्तान है, तो आप देख रहे हैं वो जो पाकिस्तान 47 में था वो तो अपना वजूद ही नहीं रखता। नज़रिया पाकिस्तान चैनल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उसामा शकूर राना साहब, जो अवामी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और अपने इलाके के मशहूर समाजी कारकुन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि आप यानी शुरू से पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बावजूद हिजरत करके आए या यहीं आबाद थे? जी, हम ईस्ट पंजाब पटियाला से हमारा तल्लक है। उधर से हमने माइग्रेट किया, हमारे बड़ों ने, वालिद साहब ने, उनके आगे फिर लाहौर ही सेटल हो गए। आपने भी बुनियादी तालीम सारी की? उस वक़्त मेरे दादाजी जो थे वो पटियाला, उसमें महाराजा पटियाला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑलरेडी यहाँ थे लाहौर में, और मेरे वालिद साहब और उनके बहन भाई जो थे वो गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने पटियाला से लाहौर आए हुए थे। तो इस दौरान में पाकिस्तान जो कि फिर बाकी सब अफराद लोग भी यहीं आ गए? जी, वो तो आपको पता है कि पूरे ईस्ट पंजाब में रहने वाला शायद ही कोई ख़ानदान हो जिसने माइग्रेट ना किया हो, तो वो सभी फिर लोग आ गए। फिर वापसी का जी, मैं तो जो है बुनियादी तौर पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में 1989 में इस्लामी जमीयत तलबा की हवाले से स्टूडेंट यूनियन से मुंतखब हुआ। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से अनअपोज्ड ही हो गए थे, सारी बिला मुकाबला पैनल हमारा हो गया था। फिर 1991 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा का मुतमिदान था, जनरल सेक्रेटरी था, और फिर इसी हवाले से अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए तो हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी रोल प्ले किया, और उस वक़्त के जो भी जबर और इस्तबदाद था उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से बुलंद करते रहे। तो उसके बाद यूनियन कौंसिल 21 से भी मुंतखब हुए, और फिर बाद में देखा कि यार सियासी तौर पर सियासी पार्टियों के रवैयों को देखा तो इंसान जो तब्दीली का ख्वाहिशमंद होता है या अपने एक ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल वे है उससे उसके अंदर जो बगावत होती है, तो वो देखता है कि उन फोर्सेस को देखा जाए जो उसके अल्टरनेट हैं। और तो उस सिलसिले में फिर 2008 में मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया, और फिर पार्टी के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से और मेरे पास जो ज़िम्मेदारियां रहीं उसमें तहरीक इंसाफ लाहौर के चेयरमैन मेंबरशिप कमेटी रहा, और कोई ऐसी कमेटी नहीं थी उस दौर में जिसका मैं मेंबर ना रहा हूँ या उसको चेयर ना किया।
تو پارٹی کی جو اس وقت پوزیشن تھی وہ 25-30 لوگ بھی پارٹی کے مرکزی دفتر میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے، تو ہمیں اس دور میں پارٹی کو جوائن کیا۔ اچھا، چینل کے موضوع کے حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان کی آج تک مجھے تو نہیں سمجھ لگ سکی، اور جو ان پریکٹیکل فارم میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ ایسا ہے کہ پہلے جب متحدہ ہندوستان تھا تو وہاں پر اکثر یہ نعرہ لگ جاتا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے، اور جس دن پاکستان بن گیا اس دن پھر پاکستان خطرے میں ہے۔ تو میری نظر میں نظریہ پاکستان ان دو چیزوں کے درمیان ہی ایگزسٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، میرا نقطہ نظر اور جو فلسفی ہے وہ ان چیزوں کو میں کسی اور پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں کہ قوموں کے جو عروج و زوال ہیں اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت سی اقوام کو مختلف اوقات میں ان کو سینٹر آف سٹیج بناتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے۔ اصل چیز اقوام ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان قومیں جو ہیں وہ زبان، کلچر، ثقافت اور تمدن، تہذیب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، جس میں زبان بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اپنا ایک عقائد بھی ہوتے ہیں، اور وہ عقائد جو ہیں وہ کچھ اصولوں کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ تو ان اصولوں کی سطح پہ دیکھنا چاہیے، ان کو پریکٹیکل فارم میں دیکھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا جو قانون ہے اقوام کے بارے میں وہ عروج دیتا ہے، تو وہ ان پر عمل درآمد کے نتیجے میں دیتا ہے۔ تو یہ اس سے کوئی مستقل امیدیں وابستہ کر لینا اور عالی شان ماضی اور فلانا، یہ داستانیں تو تمام اقوام کی کتابوں میں لکھی آپ کو مل جائیں گی۔ بات تو یہ ہے کہ حال میں آپ کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ دنیا کی اقوام کے اندر آپ اپنے آپ کو کہاں جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ باتیں زیادہ اہم ہیں، باقی نعرے سے زیادہ نظریہ پاکستان اور عالی شان ماضی یہ میرے خیال میں سلوگنز اور نعرے اور یہ اس سے زیادہ بڑھ کر میں کوئی۔ لیکن اسلام کے نام پر ہی یہ ساری تحریک چلائی گئی، تو ہم مذہب کو اس سے الگ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، مذہب جو ہے میری نظر میں وہ جو اصول اور فنڈامنٹلز ہیں وہ اس میں آپ جا کر کسی بھی مذہب کے اندر دیکھ لیں، آپ کو زیادہ کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ تمام مذاہب کی اخلاقیات ایک جیسی ہے، ایمانیات ہیں جن کے اندر آپ کا جو ہے وہ فرق آتا ہے، لیکن اس کو بھی اگر آپ ڈائسیکشن کر کے دیکھیں تو ہر مذہب کے ماننے والے کوئی اس کے آبجیکٹیوز پر جاتے ہیں، کوئی اس کے ظاہر پر جاتے ہیں، اور یہ فرق و تفاوت جو ہے یہ تو لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب میرا یہ کوئی ایسا بڑا ٹاپک ہے تو میں نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا ہے آپ کو کہ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک مذہب کے ماننے والے بہت ساری اقوام کے لوگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب مسلمانوں کا غلبہ تھا تو پھر ترک اقوام اٹھی، اور آج کل ہم چائنیز اقوام کو اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں دنیا کے سینٹر سٹیج پر اللہ تعالیٰ نے جو نسلیں پیدا کی ہیں ان میں پہلے حام کی نسل کو موقع دیا، پھر سام کی نسل کو دیا، اور اب آگے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یافس کی نسل ہے، تو یہ لوگ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، دیگر مذاہب بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ قوموں کے اندر میں کوئی مذہب کو ایسی تقسیم نہیں مانتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کا اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب جو ہیں وہ انسانیت کی ہی اصل میں بات کرتے ہیں۔ باقی طریقہ کار ہر کسی کا اپنا ہو سکتا ہے، اس میں بھی میرا فلسفہ یہ ہے
کہ میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہونا چاہیے. اگر کوئی اچھا عیسائی ہے اور اچھا انسان بھی ہے تو میرے لیے وہ بھی بڑا قابل قدر ہے. تو ان چیزوں میں کوئی ایسا جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں رکھی سوائے اس کے کہ اس نے انبیاء کو بھی جب بھیجا تو انہوں نے قوموں کو مخاطب کیا, اپنی اپنی اقوام کو مخاطب کیا. تو یہ ایک اس اعتبار سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, اور یہ میرے نتائج فکر جو ہیں یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے یہ نہیں تھے نظریات. تو جب اپنی نتائج فکر آپ دیکھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تدبر تعقل اور اپنے شعور کو جب آپ استعمال کرتے ہوئے اور آپ ایک ریشنل وے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر بڑوں سے مذہبی باتیں بھی سنتے ہیں, تو پھر جب آپ کو تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں قصے کہانیاں بہت زیادہ ہیں. تو یہ انسان کی زندگی میں تو جو تغیر ہے وہ اس کے اندر اپنے نظریات بھی جو ہے اپنے بنائے ہوئے بت بھی بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے توڑنے پڑ جاتے ہیں. اچھا جی, نظریہ پاکستان کے بارے میں اس وقت ہندوستان کی جو مذہبی جماعتیں تھیں اور جو رہنما تھے ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں, ان میں 2 بڑے اسکول آف تھاٹس تھے. بنیادی طور پر ہندوستان کا جو اصل مسئلہ تھا وہ اس کی غلامی تھا, اور اس کے لیے وہ اپنے تئیں جدوجہد کر رہے ہوتے تھے. چونکہ ہزاروں سالوں سے ہم جو بھی بات کہیں, ہم چاہے 1400 سال پہلے عربوں سے جا کر اپنا تعلق توڑیں, لیکن میں تو یہ نہیں بھول سکتا کہ میرے آباء و اجداد بھی ہندو تھے اور اسی خطے کے رہنے والے تھے جس کو ہندوستان آج اپنا خطہ کہتا ہے. اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے اور اس میں دیگر مذاہب کے ساتھ رہتے ہوئے جب مسلمان بھی ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا سوائے کہ مین جو اس کا آغاز ہوا وہ انگریز کی غلامی سے نجات کا نعرہ تھا, جس کے لیے کانگریس بنی, جس کے لیے مسلمانوں کے اندر بھی ایک سوچ مولانا ابوالکلام آزاد اور جمعیت علماء ہند اور دیگر دوسرے عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر بہت ہی بڑے بڑے نام جو تھے مسلمانوں میں بھی, جی ایم سید ہو گیا, یہ خان عبد الغفار, یہ لوگ سیاسی ورکر تھے اور اپنی مختلف پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے تھے. تو جو آخر میں 1905 میں اس کا جو نظریہ پاکستان آج ہم جس شکل میں دیکھتے ہیں وہ شملہ وفد کے نتیجے میں مجھے نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک سرکردہ افراد کا ایک گروپ وائسرائے سے شملہ میں ملاقات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جی ہمیں کانگریس سے ہمیں وہ ہمارے مسلمانوں کو اس طریقے سے ایکسپریس نہیں کرتے, کیونکہ کانگریس بنیادی طور پر ایک پیورلی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی جس میں تمام اقوام کے بھی لوگ تھے, تمام سیکولر موومنٹ تھی وہ ایک. تو لیکن اس کو جو ہے 1905 میں جب ایک چونکہ وہ بھی سرکردہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں تو وہ لوگ بھی وہی تھے جو انگریزوں کے پروردہ تھے شروع سے, پریولیجڈ کلاس تھی, جیسے سارا آغا خان ہو گئے, نواب وقار الملک ہو گیا, نواب سلیم الملک ہو گیا. تو دے ور پریولیجڈ کلاس اور ویری کلوز ٹو دا گورنمنٹ آف برٹش انڈیا. تو ان کو اس وقت یہ میری سوچ پہلے نہیں تھی, لیکن اب میں غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کی کانگریس کی پاور کو توڑنے کے لیے اور جو انڈیا میں جو ہے انڈیا کو مستقل غلام رکھنے کے لیے, تو وہ پھر مسلم لیگ کا جو ہے وہ اس کو جو ہے نظریہ پاکستان کی طرف کہا گیا. اس میں بات اصل میں یہ تھی کہ مسلمان اگر ان کو اختلاف ہے تو وہ اپنا پلیٹ فارم ڈیولپ کر لیں. تو جو بالآخر مسلم لیگ یعنی کہ انگریزوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی شکل میں بنگال میں وجود پذیر ہوا. آپ کا یہ موقف ہے یا آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ انگریزوں نے مسلم لیگ کو بننے دیا تاکہ کانگریس کی طاقت کو کچھ کم کیا جا سکے؟ اس میں میرے نتائج فکر یہ بتاتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے.
اور اسی کی بنیاد پر ان کا اقتدار دوام پاتا رہا. حالانکہ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ایسا انگلینڈ تھا وہ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں تو بہت مضبوط ہو گیا, اور سیکنڈ ورلڈ وار نے ان کو جا کے سارا ڈیمیج کیا, تو پھر الٹیمیٹ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا تقسیم کا. جی یعنی کہ جو اسلام تھا بر صغیر میں, جو مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت تھی, اس کی واحد نمائندہ جماعت تو مسلم لیگ تھی, اس کا جو ایک سمبل تھا وہ تو مسلم لیگ تھا, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے چیزیں پریگمیٹک وے سے آگے چلتی ہیں, بڑے بڑے نعرے, وہ ان کا مقصد پرووکیشن بھی ہوتا ہے, اور اپنے جو بھی اقلیت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو چھوٹا سا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہائی وائی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ایک بڑی کمیونٹی کے ساتھ ایک مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں. تو دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹی اقلیت ہوتی ہے وہ اکثر کامیاب ہو جاتی ہے. ہم اپنے ملک میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ایک بزدلانہ سوچ جو ہے وہ اس کو پرووک کیا گیا اور ایکسپلائٹ کیا گیا, اور اس کے نتیجے کے اندر آج کا جو پاکستان ہے تو آپ دیکھ لیں, وہ جو پاکستان 47 میں تھا وہ تو اپنا وجود ہی نہیں رکھتا. اچھا, اگر یہ نظریات اتنے پاورفل ہوتے تو آج ہم دنیا کی اقوام میں کہیں کھڑے تو نظر آتے. تو اپنے 73 سال کا انالیسز اگر آج بھی نہ ہم کر سکے پھر ہمارے بچے تو ضرور کریں گے, اگلی نسل تو ضرور کریں گے. ترتیب سے چلتے ہیں نا. مسلم لیگ کی قیادت آپ کے خیال میں کسی عالم دین یا مذہبی رہنما ان لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ نہیں, مسلم لیگ کی میں بھی آپ اگر ڈائسیکشن کریں تو ایسا نہیں تھا. ایک طرف مسلمانوں کی علماء کی سیاسی قیادت تھی, اور ایک جو کہ خلاف تھے. اصل میں وہ چونکہ بڑی میچور پالیٹکس کو سمجھتے تھے, اور لیکن یہاں پر دو چیزیں ہوئی کہ انگریز بر صغیر میں جو حکومت کر رہا تھا تو وہ کر کس طرح رہا تھا. تو اس میں سب سے بڑی جو تھی وہ یہ جو ہم مشائخ اعظام اور جو متولی ہیں مزاروں کے, تو وہ اس نے سب سے زیادہ اس کلاس کو ابھارا اور ان کو جاگیریں دی, اور انہی کے ذریعے جو مسلمانوں میں فیڈنگ بھی کی, اور جو ہے اور وہی لوگ مسلم لیگ میں آپ کو بہت زیادہ اکثریت میں آپ ایسا نہ کہیں کہ مذہبی ایلیمنٹ نہیں تھا, بہت بڑا مذہبی ایلیمنٹ تھا, اور اسپیشلی وہ لوگ تھے جو خانقاہوں اور مزاروں, اب مذہب میں بھی ایک اثر و سجادہ نشین, وہ سارے لوگ ادھر ہی تھے. مذہب میں بھی بیسیکلی دو گروپ ہیں نا. ایک گروپ ہے جو ایکٹیو ہے, جیسے مدرسہ دیوبند تھا, مدرسہ بریلی تھا, جو عالم ہیں, جو پڑھاتے ہیں یا جو نصاب پہ چلتے ہیں, ایک وہ گروپ ہے. اور ایک گروپ وہ ہے جو جیسے خانقاہیں ہیں, مزار ہیں, ان کے متولی جو بیٹھتے ہیں, سجادہ نشین, یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم ایکٹیو موومنٹ نہیں کہہ سکتے. یہ لوگ تحریک میں نہیں آتے, یہ اپنے اس سرکل میں سرگرداں ہیں. تو اگر ایک دشمن کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ پہلے والے گروپ کو پروموٹ کرنا چاہے گا یا دوسرے والے گروپ کو؟ دیکھیں وہ جو جن کو ہم علماء کلاس کہتے ہیں, جو مکتبہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ سے آتے ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیسے آتے ہیں. ان کی اکثریت ان لوگوں پر ہے جو عام لوگوں پر مشتمل ہیں, وہ دین کی تحصیل کے یہ اب یہ چیز چلی ہے, تب تو ایسا نہیں تھا. شروع سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے. ظاہری بات ہے وہ مدرسے وغیرہ تو ان لوگوں کے تحت جب وجود پا گئے تو یہ تو کوئی پاکستان بننے کے بعد تو نہیں وجود میں آیا. آخر ان کی بھی 150-200 سالہ تاریخ ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے وہ ایک پوری تحریک ہے جس کے نتیجے میں دیوبند وجود میں, اور دیوبند سے ہی جو ہے وہ بریلوی ایلیمنٹ انہی سے نکلا ہے. تو یہ خیر ہمارا موضوع بھی نہیں. کوئی بھی بندہ جب سیاسی میچورٹی پر جائے گا تو وہ بالکل اسی سوچ کے ساتھ ہوگا.
جس کو ہم دیکھتے ہیں. باقی مذہبی نعرے اور جو ہے بڑے بڑے سلوگن وہ اپنے کچھ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے قوموں کو پرووک کرنے کے لیے ایکسپلائٹ کر کے اپنے نتائج کیے جاتے ہیں. اصل ان کا انالیسز اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ان کے نتائج کیا نکلے. تو اگر نتائج اچھے نکلے ہیں تو پھر نظریہ ٹھیک تھا. اگر نتائج جو ہیں وہ ویسے نہیں نکلے بلکہ بدتر سے بدتر ہیں اور قوم میں مایوسی اور بددلی پھیلی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نظریہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس کو کوئی باشعور آدمی ڈیفینڈ کرے گا کہ نظریہ بھی ٹھیک ہو اور پھر آپ کی جدوجہد بھی لوگ بھی ٹھیک ہوں اس کا دعوے دار اور پھر اینڈ کے اندر وہ ساری کہانی الٹ ہو جائے. نہیں لیکن اغوا کار بھی تو آ جاتے ہیں, اس چیز کو ہائی جیک بھی تو کر لیا جاتا ہے. سر وہ جب نظریہ کمزور ہو تو پھر اس کے نگہبان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. مضبوط نظریے کو بھی ہائی جیک کیا جا سکتا ہے اگر دشمن طاقتور ہو تو. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظریے کو لے کر چلنے والے اپنے نظریے سے سنسیئر ہو تو پھر ایسی چیزیں ہائی جیک اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتی. اچھا جی, اگر مختصر جواب اگر آپ دیں تو کیا انگریز تقسیم کے حق میں تھے یا اس کے خلاف تھے؟ نہیں, دیکھیں کوئی بھی کسی قوم پر غلبہ پاتا ہے تو وہ تو کوشش ہوتی ہے نا کہ انہوں قوم دے ہوتے آخر دیکھو نا کہ تو 10,000 سے زیادہ کبھی ان کے ٹروپس گراؤنڈ پہ نہیں رہے اور پوری ان کی بیوروکریسی اور پوری تجارت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کا سارا لانڈا ٹھنڈا وہ 50,000 سے زیادہ نہیں رہے. تو بس آپ اندازہ لگا لیں انہوں نے کروڑوں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت بھی کی. اور ظاہری بات ہے کہ ہندوستان کے وسائل سے بلکہ انگریزوں کی اگر تاریخ کے اندر ہندوستان کی بہت امپورٹنس ہے کہ انہوں نے یہاں کے وسائل سے باقی دنیا کو جو ہے وہ ان پر اپنا سکہ چلایا. تو وہ چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو ہے کمزور ہو گیا, انگلینڈ کمزور ہو گیا اور امریکہ جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ پاور کے طور پر جب ابھرا تو پھر ہر بڑی دوسری سپر پاور جو ہے وہ پرانی پاور کو کمزور کرتی ہے تو اس کا بینیفیشری. لیکن اس میں انگریز نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. انہوں نے اسی لیے جو ہے وہ لمبی پلاننگ کرنے میں کرتی ہیں وہ اقوام جنہوں نے لمبا عرصہ حکومت دنیا کے سٹیج پر حکومت کی. تو انہوں نے پہلے سے سارا سٹیج تیار تھا اور ایسا نہیں تھا کہ خالی مسلم لیگ کے اندر ان کی پروردہ راز تھی. میں سمجھتا ہوں نہرو بھی اسی کلاس کا آدمی تھا اور اس نے اگر نہرو نہ چاہتا تو کبھی ہندوستان تقسیم نہ ہوتا. تو یہ دونوں طرف یہ چونکہ اس کے پیچھے انگریز تھے تو وہ اپنا انہوں نے گولز کو اچیو کیا اور ڈویژن آف جو انڈیا تھی اس کے نتیجے میں جو ہندوستان وجود میں آیا وہ ہم کیسے بھول جائیں گے. اس کا پہلا جو تھا گورنر جنرل وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اور پاکستان کو بھی ہم کیسے بھول جائیں گے, اس کا پہلا جو آرمی چیف تھا وہ بھی ایک انگریز تھا. تو بنیادی طور پر آج بھی جو برٹش یو کے ہے وہ اس کی جو کامن ویلتھ ہے تو اس کے دونوں ممبر ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی اس غلامی کو آج تک سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے دونوں ملکوں میں. ہندوستان میں بنیادی طور پر انہوں نے کچھ ان کی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی وہ میچور تھی اور ان کے اندر ایکسٹریم لوگ بھی تھے, ماڈریٹ پیپل بھی تھے اور انہوں نے بنسبت ہمارے ادھر کے کیونکہ یہ پورا خطے کی ایک تاریخ ہے تو اس خطے کی تاریخ میں جاگیرداری اور بنیاد اس کی ذمہ دارہ اور وہ ساری جو چیزیں تھیں سرداری نوابی وہ سارا جو کلچر تھا تو وہ جو پاکستان حصے میں آیا ویسٹ پاکستان وہ سارا وہی تھا اور انہی کو جو ہے لوگوں کو ادھر اس خطے کے لوگوں کو سب کو مسلم لیگ کے اندر 1946 کے بعد شامل کر دیا گیا. اور پہلے خضر یار ٹوانا جو وزیر اعلیٰ تھا اس کے خلاف مسلم لیگ روز
गालियाँ निकालती थी, तो जब शामिल हुए तो फिर नारा लगा कि ताज़ा खबर आई है, खिजर साडा पाइए। तो ये मुस्लिम लीग का ये आज का नहीं, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी इन्होंने उन लोगों को अकोमोडेट किया जो कि। अच्छा जी, क्या मैं पाकिस्तान हो गया 1947 में जिस तरह मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत की, क्या तारीख में इसकी कोई और मिसालें मौजूद हैं? मेरा ख्याल है इतनी मास माइग्रेशन इतने बड़े पैमाने पर ना उससे पहले नज़ीर है, ना मेरा ख्याल है उसके बाद कोई ऐसी। और ये सब इस्लाम के नाम पर था। देखिए को बहुत सी अक़वाम ने माइग्रेट कर दी है, वो रेफ्यूजी बन के जाते हैं, तो ये लोग तो अपनी खुशी से खुशी भी कह रहे हैं, फरीजा समझ गए, बड़ा ईमान का फरीजा समझते हुए। तो अच्छा, पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले और यहाँ जो पहले से मौजूद लोग थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ कैसे डील किया? क्या इन्होंने वाकई मुहाजिरीन और इंसार की तस्वीर पेश की? सर कहने की बातें हैं, हकीकत है ऐसे होता नहीं है। इंसान है, वक्ती जज्बात होते हैं, लेकिन जो चीज़ अल्टीमेट इस चीज़ में आप देखें, शहरों में जो लोग, जिसे पाकिस्तान जहाँ बना, जो शहरों में जो लोग आबाद थे वो बड़ी छोटे तबके की शक्ल में थे। ना उनका कोई तालीम में बड़ा किरदार था, ना उनका कोई कारोबारी और समाजी जो खिदमात होती हैं किसी माशरे में कोई बड़ा रोल नहीं था। छोटे छोटे कामों के लिए कोई मोची है, कोई तरहान है, कोई इस तरह का। तो वो बड़े बड़े कारोबार, लाहौर जैसा शहर, इसको कोई मुसलमान बड़ा नहीं रिप्रेजेंट करता था। इसके कॉलेजेस देख लें, दयाल सिंह कॉलेज, गंगाराम हॉस्पिटल, और समाजियात के अंदर लाला लाजपत राय हो या लाला गणपत राय हो या बेली राम हो, बड़े बड़े कारोबारी जो लोग थे, तो उनका यहाँ पर सिक्का था और समाजी माशरे के अंदर उनका एक मकाम था। मुसलमान कोई बहुत बड़े पूरे अनारकली जो कि उस वक़्त कारोबारी गढ़ था, तो सिर्फ 3 मुसलमानों की दुकानें थी। ये इतनी ज़्यादा उनकी लोग थे अपने अपने इलाकों में, बड़े लोग थे। लेकिन मैंने शहरों की बात की आपको, क्योंकि रिप्रेजेंट हमेशा शहर करते हैं, तो उसमें इधर भी हिंदू लोग जो थे वो ज़्यादा, उनका समाजी रोल ज़्यादा था। और जो उधर से हिंदुस्तान से जो लोग आए, चूँकि वहाँ मुसलमानों के पूरे देहातों के देहात थे, तो मैं मिसाल देता हूँ आपको कि वहाँ पर जो आने वाले लोग थे, तो मैं चूँकि एक राजपूत फैमिली से तल्लक रखता हूँ, तो हमें पता है हमारे सैकड़ों इकट्ठे देहात थे, हमें कोई ख़तरा भी नहीं था। उधर हिंदू भी रहते थे, सिख भी रहते थे, लेकिन वो उसकी तकसीम कुछ इस तरह से थी कि वो एक दूसरे पर कोई हावी नहीं हो सकता था कि मज़हब की बुनियाद के ऊपर कोई। उससे पहले आप देख लें, कोई ऐसे ही ईस्ट पंजाब के अंदर आपको कोई जत्थेबाजी भी कोई नहीं नज़र आती, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं नज़र आते, इक्का दुक्का वाक़या तो वो हो जाते हैं। तो मैंने जो मुशाहदा किया है उसमें जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक ये जो बलवों का और मारधाड़ का भी आगाज़ वेस्ट पाकिस्तान से हुआ है। यहाँ से सबसे पहले शालमी को लाहौर के अंदर जलाया गया, जो कि हिंदुआ का सारा कारोबारी मरकज़ था। इसी तरह जो है वो जहाँ पर, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो फिर वो जो पठानों के इलाके से थे, तो वहाँ से शुरू हुआ होता पंजाब, और फिर जब खबरें उधर पहुँची, क्योंकि हमारे बड़े बताते हैं कि जो उधर पहले कुछ भी नहीं था, हम उसी तरह से थे, और हम जब घर भी छोड़ के आ रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि वो भी हमें हमारी जान बचाने में के भी हमें भेजने में उन लोगों का बड़ा किरदार था जिनके साथ आप रह रहे थे, जो आपके दोस्त और महल्लेदार या हमसाए थे। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे थे, लेकिन वो उस वक़्त फिर दोनों तरफ की, मेरा ख्याल है हुकूमतों का भी एजेंडा यही था कि बस एक बिल्कुल मुसलमान इधर चले जाएं उधर। और आप देख लें कि एक चीज़ उसकी सबसे बड़ी जो है कि पाकिस्तान ये पंजाब के लोगों के लिए बना, मगरबी पंजाब
میں جو مائیگریشن ہوئی تو وہ ایسٹ پنجاب کے لوگ تھے, پنجابی لوگ تھے, دوسری کمیونٹی کوئی نہیں ایسی مائیگریٹ ہوئی. اور یو پی والے جو تھے وہ یو پی میں رہ گئے, اور ادھر سے وہ تو لوگ 47 میں تو ان کی میجورٹی نے مائیگریٹ بھی نہیں کیا, وہ تو 48, 49, 50, 52 تک جو ہے وہ ان کی مائیگریشن ہوتی رہی. ایک بھائی نے ادھر گھر رکھا, ایک نے کہا میں کراچی پہنچ کے دیکھتا ہوں, ہیں جی میرا کوئی دال گل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں واپس آ جاؤں گا. تو ایک نے ادھر سنبھال لیا, ایک نے ادھر سنبھال لیا. اصل جو قربانیاں ہیں مہاجرین جن کو کہا جائے, وہ تو ہجرت ایسٹ پنجاب والوں نے کی ہے, جنہوں نے اپنے گھر بار, اپنے دوست احباب, ہمسائے, وہ اتنی چیزیں کوئی کہ میرے والد صاحب وہ 2009 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, لیکن آخری وقت تک میں نے اپنے دادا کے منہ سے جی, تو وہ اپنے ہمیشہ شہر کو یاد کرتے تھے. اچھا, آپ کے خیال میں پاکستان بن گیا, لوگ آ گئے, جذبات بہت اونچے تھے اور مقصد عظیم تھا, پھر لڑائیاں کیوں شروع ہوئیں, معاملات خراب کیسے ہوئے, یہاں تک کہ مشرقی پاکستان الگ کیوں ہو گیا, اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں, کیا وجہ؟ دیکھیں, مسلمانوں کے دو بہت بڑے نام, مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ عنایت اللہ مشرقی. آپ مشرقی صاحب کی جو ہے ان کی پریکٹیکل جو موومنٹ تھی, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو وائلنس میں بدلتی, لیکن آپ ان دونوں لیڈر کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. ان دونوں نے پاکستان بنتے وقت یہ کہا کہ یہ اپنا وجود نہیں قائم رکھ سکے, کیونکہ یہ ایک طرف پروردہ کلاس ہے جس کو مفادات جو ہے وہ پاکستان کے نتیجے میں سیکیور ہوتے ہیں, وہ حاوی رہے گی, اور وہ ہمیشہ ویسٹ سے ڈکٹیشن لیتی رہے گی. اور ایسٹ پنجاب جو ایسٹ پاکستان جو بنگالیوں پر مشتمل تھا, جو میجورٹی میں تھے, جن کا پاکستان کی موومنٹ میں بہت بڑا کردار تھا, ان کے جو بڑے بڑے نام تھے, جیسے اپنا حسین شہید سہروردی, ہی واز دا پرائم منسٹر آف یونائٹڈ بنگال. پاکستان بننے سے پہلے وہ وزیر اعظم پورے بنگال کا تھا. اس طرح وہ بنگالی جو تھی, وہ موومنٹ جو تھی وہ عام کلاس کی موومنٹ تھی, اور ہمارے ادھر جو موومنٹ تھی وہ پریولیجڈ کلاس کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد تھا, اور وہی تضاد جو ہے وہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا, اور اقتدار تو ویسٹ پاکستان کو ملا, اور اس میں بھی جو بنیادی طور پر نظریہ پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا. جناح صاحب کی خود جو فلاسفی میں وہ جو پہلے باتیں کر رہے تھے, تو جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا اردو نیشنل زبان ہو, اکثریت بنگالی بولنے والے ہوں, اور آپ اردو کو قومی زبان ہو. دونوں زبانوں کو قومی درجہ دے سکتے تھے. سرکاری زبان ضرور بنایا گیا, لیکن قومی زبان نہیں بنگالی کو بنایا گیا. تو آپ اور آج بھی آپ دیکھ لیں, آپ کی سرکاری زبان تو آج بھی انگلش ہے. پھر اقتدار جو دیا گیا وہ چند سالوں میں ہی پتہ چل گیا کہ جناح صاحب جو چاہتے تھے نہ ان کی بات وہ آرمی چیف بھی نہیں مان رہا تھا, وہ بھی اچھا, آپ کی ماشاءاللہ اسلام پر بھی بہت اسٹڈی ہے, آپ نے بڑی گہرائی سے اس کو دیکھا ہے. آپ کے خیال میں اسلامی نظام حکومت ہے کیا؟ اس میں کیا جمہوریت ہوتی ہے یا امریت ہوتی ہے, یعنی خلافت کس چیز کا نام ہے, اس میں کیسے سربراہ چنا جاتا ہے؟ دیکھیں, پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے کچھ مفہوم ہوتے ہیں, اور ان سے کچھ اصطلاحیں وجود میں آ جاتی ہیں. اور
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے جتنی ہم عربی سے واقفیت ہماری ہے اور اتنی ہماری اپنے دین سے واقفیت ہے، تو ہم نے کچھ ایسے جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں باتیں تراشی ہوئی ہیں جن کو وہ نسلاً در نسلاً سنتے سنتے یہ ایک خلیفہ جو ہے، خلیفہ کیا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہے، خلیفہ جو ہے وہ سربراہ مملکت ہے، خلیفہ جو ہے وہ جانشین ہے، وہ خلیفہ جو ہے وہ امیر المومنین ہے۔ تو امیر المومنین کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو ہے یہ اصطلاحیں جو ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ پرووک کرنے میں ان کا زیادہ ہاتھ رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہم نے کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا۔ تو بات بڑی سمپل سی ہے، اسلام بنیادی طور پر میں نے جو سمجھا اس میں دو چیزیں، وہ تو سیدھا اصول بیان کرتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ تمام معاملات جو ہیں وہ شورائیت سے ہوں گے، اور اس میں ظاہری بات ہے ہاں ہر دور کا جمہوری نظام آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بھائی اقتدار قریش کے پاس رہے گا، تو انہوں نے وہ ایک جمہوری بات تھی۔ اس وقت کا جو جزیرہ نما عرب ہے اس میں قریش کی ایک حیثیت تھی، اور قریش کے سوا کوئی دوسرے کو پر کٹھے نہ ہوتا کہ وہ اگر آپ دوسرے قریش کے علاوہ جو دوسرے قبائل تھے آپ ان سے رائے لیتے تو وہ قریش کی سرداری پہ ہی متفق ہوتے۔ تو یہ قدرتی بات تھی۔ آپ دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار مدینہ تھے، تو جب تک ریاست مدینہ کے اقدامات اور اس کے نتیجے میں قبولیت وہ عام نہیں ہوئی، تو انصار کو فیصلوں کے اندر بنیادی ڈیسیجن میکنگ میں ان کو لیا جاتا تھا، اور ریاست مدینہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس سے یہ جو پرٹیکولر حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے، کیا یہ صرف اسی وقت کے لیے تھی یا کہ یہ آفاقی تھی؟ قرآن کا کوئی بھی اصول بنیادی طور پر وہ آفاقی ہے، اس کے کہے گئے الفاظ، اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی قرآن کے اندر مقابلے میں کوئی شے موجود نہیں۔ یہ کہ خلافت ہمیشہ قریش کے پاس رہے گی؟ نہیں، یہ ویسا ایسا یہ بات تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ قریش کو، یا ان حالات میں اس جگہ پر اس خطہ میں دیکھیں اس کی اس دور میں یہ زیادہ بہتر ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس وقت انصار جب کھڑے ہوئے تو یہی بات ان سے کہی، اسی بات پر وہ پھر وہ تسلیم کیا کہ ہاں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جیسے حضرت عمر کا انتخاب ہوا، وہ کہتے ہیں وہ کون سا تھا بھائی؟ پارٹی کا اقتدار تو وہ پارٹی برسر اقتدار ہے مسلم لیگ، تو اگر مسلم لیگ کا سربراہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد میجورٹی تو انہیں کی ہے، ہاؤس میں ہاؤس تو نہیں بدل گیا، تو میجورٹی میں آپ جو ہے وہ اس کو لیڈر کو آگے کرتے ہیں جس کو اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کا انتخاب، لیکن حضرت عثمان کے آپ دیکھ لیں، کیونکہ وہ جو مسلمانوں کا وہ جو ریاست تھی وہ اس کا خد و خال وہ قبائلی معاشرہ ہی تھا، تو قبائلی معاشرے کے اندر ایک قبیلے کا جو فیصلے کرنے والے وہ 1 2 4 لوگ ہی ہوتے ہیں، تو انہیں سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گلی محلے گاؤں دیہات کے اندر الیکشن ہوتا ہے، بڑے لوگ 2 4 بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، پورے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے نتیجے میں 6 لوگوں کی شورا جو بنائی گئی ان کے درمیان، تو وہ 6 سرکردہ لوگ تھے، ان کی حیثیت کے کوئی لوگ نہیں موجود تھے، اور اپنے اپنے قبیلوں کی سرداری رکھتے تھے۔ تو ان لوگوں پر جب کیا گیا تو انہیں میں سے ایک کا انتخاب ہو گیا۔ اچھا ہاں ایک اور چیز ہے، اسلام ایک چیز کو کہتا ہے، اسلام جو ہے وہ چونکہ ایک پریگمیٹک دین ہے، وہ خلائی باتیں نہیں کرتا، ہوائی باتیں نہیں کرتا۔ جب کوئی نزاع کا بات ہو جائے اور اس کے نتیجے میں تلوار مجبوراً یا خوش دلی سے اٹھانی پڑ جائے، اور اگر اس کے بعد کسی کو غلبہ حاصل ہو جائے اور وہ امن امان قائم کر دے، تو ایسی حکومت کو بھی تسلیم کیا جائے، کیونکہ فساد کو بہرحال ہر حالت میں روکنا وہ اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تو اس میں جو آپ کی وصیتیں ہیں کہ تم بہرحال جو ہے وہ جو فضول قسم کے لڑائی جھگڑے ان سے اوائڈ کرو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تو اس کی منشا بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا
بہت بڑا انتشار پھیل جائے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی بڑے تلوار کے ذریعے امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایسی حکومت کو بھی ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور علماء نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ اسلامی نظام کے جس کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اس میں سربراہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ ووٹنگ کے ذریعے؟ نہیں، آپ مسلمانوں، اگر آج پاکستان میں کی بات صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو دیکھیں اس میں یہ تو بنا ہی ووٹ کی طاقت سے، آخر لوگوں نے ریفرینڈم میں ووٹ تو ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا، الیکشن میں اپنا ووٹ ڈال کے پاکستان بنایا، تو یہ ایک جمہوری ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں اور آپ سمجھتے ہیں ووٹنگ کا حق ہر ایک کو حاصل ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو شعور، عقل اور وہ دیا ہے، وہ دیکھیں وہ ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، جمہور جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بیسٹ فیصلہ کرتے ہیں جو بھی ان کے پاس اویلیبل سٹاف۔ اس حوالے سے جو دلیل دی جاتی ہے کہ 10 علم رکھنے والے لوگ 100 جاہلوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں وہ ایکسپرٹس جو ایکسپرٹ میں دنیا بھر کی آج کی جو بھی جمہوری حکومتیں ہیں، آپ اس میں 2-3 ماڈل لے لیں، ایک برٹش پارلیمانی پالیٹکس ہے اور ایک امریکہ کی پریزیڈینشیل فارم آف حکومت ہے، یا تیسری ڈکٹیٹوریل رول ہے۔ تو ان تینوں کے اندر دیکھ لیں، ایکسپرٹ سے تو ہر جگہ پہ اوپینین لیا جاتا ہے، اور ان کی جو سینٹ ہوتے ہیں بعض ایسی جو ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹ لوگ آتے ہیں، لیکن عوام کی نمائندگی کے لیے تو اس سے بہتر کوئی نہیں کہ عوام کے نمائندے چنی جائے، اور وہ ہی بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ جو صاحب رائے ہوتا ہے آدمی، وہ ضروری نہیں کہ ہر شعبے کا ایکسپرٹ ہو۔ ہمارا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کرکٹر اچھا ہے تو وہ وزیر اعظم بھی اس کو ہونا چاہیے، اگر وہ معیشت کو اچھا سمجھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو پرائم منسٹر بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ تو دنیا اس نظر سے نہیں دیکھتی، دنیا ایکسپرٹس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، وہ ایکسپرٹس کے لیے بھی جگہ رکھتے ہیں اور ان سے رائے لیتے ہیں، اور دنیا میں آج کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو صرف پولیٹیشین نہیں چلاتا، اس کی پالیسیز کو بیوروکریسی کی شکل میں اور ان کے ووٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یعنی ایک کسی سربراہ کا انتخاب کرنے کے لیے سب لوگ اس میں ووٹنگ کریں گے یا کہ صرف مخصوص لوگ کریں گے جو علم رکھتے ہیں؟ مخصوص لوگوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ سب سے پہلے بکیں گے۔ تو یہ بڑی فضول قسم کی باتیں ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ناکامی کے بعد ایک اور ناکامی کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہیں، سبق سیکھنے کے لیے۔ اپنے آپ ٹریفک سے لے کر اپنے ملک کا کوئی سبجیکٹ دیکھ لیں، ہم کان کو الٹے طریقے سے پکڑنے میں ہماری مہارت ہے، ہمیں سکھایا یہی کیا ہے کہ دوسرا غلط ہے۔ میں اپنے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ وکیل ہوں اور آپ کے لیے سب سے بہترین جج ہوں، ہم ججمنٹل قوم ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ایک صحیح معنوں میں اسلامی نظام ہو تو اس میں جو معاملہ چلانے کے جو 4 اہم ستون ہوتے ہیں، جس میں کہ فوج ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے جیسے پارلیمنٹ وغیرہ، ان چاروں میں سے برتری کس کو حاصل ہے؟ فوقیت کون سب سے بہتر ان میں سے یعنی سپیریئر ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ تو آپ اسلام کی بھی بات کر لیں، دنیا دیکھیں، ہم جب کسی چیز کو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کسی بھی چیز کے ساتھ اسلامی لگا کے نا ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ علم، تحقیق، مشاہدہ اور تجربہ یہ انسانیت کی میراث ہے۔ اس میں جب ہم مذہب کو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں صرف میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتیں اور صرف وہی رہ جاتی ہیں۔ اور آپ مجھے ایک بات بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ریاست مدینہ قائم کی، بھلے وہ چھوٹی سی تھی،
چند قبائلی معاشرے قبائل پر مشتمل تھی. تو آپ نے اس کی جو معاہدہ لکھا اس میں پہلی تحریر کیا ہے کہ یہ معاہدہ امن کو قائم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس میں یہ بھی نہیں لفظ کیا کہ مسلمانوں کے کہ یہ قبیلے، اس میں کہا ہے کہ قریش میں کے قبائل اور اہل مدینہ کے ان میں سے بھی ان کا نام لے کر کہا اوس، خزرج، وائل، جو بنو بکر یہود کے قبائل، ان سب کو ان کا یہ ہے کہ یہ اپنا مدینہ کا دفاع کریں گے مشترکہ طور پر، اس کے خلاف ہر اٹھنے والے قدم کو آپس میں جو ہے وہ ایک، یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، جو زمین پر آخری عدالت قائم کرنے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیں تو اپنے فیصلے اپنے علماء اپنی جوڈیشری بنا لیں اور ان سے فیصلہ لے لیں اگر، اور جو ہے سربراہی کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور عدالتیں اپنی بنا کے بھی فیصلے لے رہے ہیں اور چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں. تو یہ آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ آج کی ریاست ہمیشہ سیکولر ہوتی ہے، اس کے ماننے والوں کے عقائد ہوتے ہیں اور جتنے پختہ ہوتے ہیں، اکثریت کی جو رائے ہوتی ہے اگر مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کی بات مان لی جائے گی اگر وہ اس پر عمل درآمد چاہتے ہیں. تو یہ پیورلی جمہوری بات ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ سیکولر، میں بہت بڑا گالی سمجھتا تھا سیکولر کو. وہ سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ وہ بھی تو آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ کو سوچنے کا حق دیتا ہے، آپ کو آزادی دیتا ہے. اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ مسلمانوں کے جو آپ دیکھیں، یہ جو وزارت خزانہ کا قلمدان، وہ تو رہے عیسائیوں کے پاس ہے. وہ جو رومی سلطنت کے سرکردہ کرنے والے لوگ تھے، تو حساب کتاب، خزانہ، امور کی، معیشت کے، ان کے معاملات تو وہ بہت عباسی دور حکومت تک وہی چلاتے رہے. تو یہ تاریخ ہے ہماری، تاریخ سے سبق ہمیں نہیں پتہ، ہمیں چند ملوٹوں کی رٹی رٹائے تقریروں ہم سن کے اس کو دین مانتے ہیں. اللہ اور اس کی رسول کی بات. آپ کے خیال میں آج اگر ہندوستان میں اکثریتی بنا پر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ گائے قربان نہیں کی جائے گی اور اذان پر پابندی ہے، تو آپ کے خیال میں ان کو یہ بات کی اجازت ہونی چاہیے؟ سر یہ ہوتا ہی ایسے ہے جیسے آپ کچھ ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں، وہ بھی دوسروں کو بھی ایکسٹریمسٹ بناتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پرانی بات ہے کہ آپ جو ہے کسی کو آپ نے گالی دینی ہو تو ایک گالی اس کو دے کے دیکھیں، گالی کھانی ہو نا اسے، اور پھر بعد میں الزام لگانا ہو کہ اس نے مجھے گالی دی، تو پھر فیصلہ کبھی نہیں ہوگا پہلے گالی کس نے دی. تو یہ وہی باتیں ہیں، وہ گائے کی بات ہے، وہ فلانے کی بات ہے. تو ایسا مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، ہم کلچر کے، ہم میں سے جیسے مسلمانوں میں بھی آج تک بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہم گائے کا گوشت نہیں کھاتے. 1857 میں وہ کلچر کا حصہ ہے. 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو اس کے ٹھیک 10 سال بعد 1867 میں ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی کہ آج کے بعد جو قومی زبان ہے یا جس کو فروغ دیا جائے گا وہ اردو نہیں بلکہ ہندی ہوگی. تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اردو کوئی قرآن کی زبان ہے. آپ نے جو اگر ہم اپنے نظریے پہ آ جائیں تو ہندوستان میں رہنے والوں کی زبان ہندی ہوگی، اس میں جو بولنے والے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی زبان تو علاقائی زبانیں سب بولتے ہیں. آپ کی ایک اکثریتی زبان تو کوئی ہوگی نا. ہم آج کی جو ہماری اردو ہے، یہ وہ لمحہ تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ اب شاید ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے. سر یہ اصل میں مسلمانوں کو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بڑے بڑے عہدوں پہ تعلیم ان میں نہیں تھی، معیشت کے اندر ان کا کوئی بہت بڑا رول نہیں تھا، اور پھر انگریزوں نے اقتدار بھی مسلمانوں سے چھینا ہوا تھا، تو اس کے عطاب کا شکار بھی زیادہ تر مسلمان ہی ہوئے. اور مسلمانوں کے اندر جو ایک حریت اور ایک بڑی وہ بہادری اور شجاعت اور جو اس کا عالی شان، جو آپ ماضی کی بات کر رہے تھے، تو وہ عالی شان ماضی ان کو ٹکنے نہیں دیتا. تو اگر
میں آج کا جو پاکستان اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں. میری پیدائش اس پاکستان کی ہے. میں اس کے جو نتائج فکر ہیں میں ان کے اوپر تو جب سوچ بچار کرتا ہوں تو مجھے اس بات سے یہ ڈسکشن نہیں کہ ہندوستان بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا، وہ بن گیا، آج یہ ریالٹی ہے. اور اگر قوموں میں کے جغرافی بدلتے رہتے ہیں، کوئی دنیا کی قوم اللہ کی زمین جتنی پہلے دن تھی اتنی ہے، اس میں کوئی کمی پیشی واقعہ نہیں ہوئی. اور جو خطے ہیں اور ملکوں کی سرحدیں وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں. آئندہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کی کیا سرحدی ہو، چونکہ یہاں پر انگریز نے ہندوستان کے اندر 3 جو ہے وہ چیزوں کو وجود بخشا اپنے اقتدار کے لیے. ایک انہوں نے یہاں پر بیوروکریسی بنائی جو اس پر ہم آگے آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار جاگیردارانہ نظام کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ سر یہ تو آج کی دنیا کے اندر یہ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے ہیں وہ آج بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. جو ہنر، جو اسکل اور اس کے اندر آج کی دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آج کی دنیا کے اندر ایسی بات کسی بھی قسم کی وہ کوئی سوچ اگر اس کو پر بڑی تھنک ٹینک کیا بھی جائے تو اس کا کوئی حاصل نتیجہ ہو سکتا ہے. یہ ساری ایسے فضول سی باتیں ہیں جو کیپیبلٹیز ہیں. جاگیرداری نظام یعنی آپ کے خیال میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے؟ سر جاگیرداری نظام تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا وہ اپنے ایک ایسے مسائل پیدا کرتا ہے. تو وہ اپنے ایک ہی جگہ پر پیسہ، زمین، جاگیر، اقتدار، وہ تو پھر ملوکیت ہی بن جاتا ہے. اچھا پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنایا گیا، آپ خیال میں یہاں اسلامی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں ملتے؟ بات اصل میں وہی ہے، سیاست لوگوں کو ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ریاست کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. ریاست اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو امن اور انصاف میسر آ سکے. وہ انہی کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں جمہوریت میں، اور وہ جو بہتری کے لیے کام کرتا لوگ آگے اس کو لاتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی علماء لوگوں کو سیاست کا حق نہیں ہے وہ، لیکن ان میں مذہب کو جو خاص کر پاکستان بننے سے پہلے ایک خاص طرح کا طبقے کو ابھارا گیا جو علماء کے اندر جو پولیٹیکل سوچ والے لوگ تھے ان کو پیچھے کیا گیا. اور کیونکہ شاید ان کو اس طریقے سے مولڈ نہ کر سکے، کوشش تو کی ہوگی، مولڈ نہ کر سکے. اور پھر جو ہے وہ جب ان لوگوں کو مطلب کہ مذہب کے نام پر پاکستان میں تو ان کا ایک بنیادی رول بن گیا نا. دیکھیں 4-5 طبقے ہیں جو پاکستان میں اقتدار کے بینیفیشری. مسجد کا مولوی بینیفیشری نہیں ہے. پیروں کی اولادیں سجادہ نشینوں کی جو اولادیں ہیں مشاہ اعظام، انہیں کی اولادیں فوج میں جاتی ہیں، انہیں کی CSP افسر بنتے ہیں اور وہی الیکشن لڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اقتدار جو ہے وہ بیوروکریسی، عدلیہ اور فوج، یہ انگریز نے قائم کیا. تو اور مسلم لیگ اس کے اندر جو آخر میں ٹرین میں جو لوگ سوار ہوئے، جب گاڑی پلیٹ فارم سے چلنے کے لیے نکلنے والی تھی تو آخری جو سوار ہوئے وہ سب انگریز کے پروردہ تھے. اور آج تک وہ، آپ اس خطے کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بنگالی کو تو ایک دن بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اس قوم کے اندر. جس نے اپنے حق کی بات کی، بنگالی نے سب سے پہلے کی، وہ غدار. لوگوں کو یہ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں مجیب الرحمان غدار، اور مجیب الرحمان بیچارہ میاں والی جیل میں قید تھا اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ رات کو مجھے پھانسی دے دے کہ صبح مجھے گولی مار دے. تو وہ ادھر بنگلہ دیش بھی بن چکا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں یہ. اور ایک وزیر جو ہے جب اسلام آباد جو ہے وہ کیپٹل بنتا ہے تو
ادھر کا ایک بنگالی وزیر وہ اسلام آباد اترتا ہے تو وہ زمین کے اوپر جو وہ عالی شان سڑکیں اور اپنے ادھر سیلاب دیکھ کے آیا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ایسے خوبصورت شہر، ایسے سڑکیں، رہنے والا کوئی بندہ بھی نہیں ہے اور سڑکیں ہی سڑکیں بنی پڑی ہیں. تو اس نے وہاں پر زمین کو سجدہ کیا. تو اس کے ساتھ ایک پاکستانی بیوروکریٹ تھا تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے سمجھا بڑی عقیدت سے اس نے چوما. اس نے کہا مجھے پٹسن کی خوشبو آئی ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ بنیاد اس نے اپنے حق کی بات کی. بنگالی نے وہ غدار، بلوچی نے. آپ تقسیم دیکھیں اس ملک کی، پنجاب کے اندر زمین کے بعد جو وسائل ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے، اور بلوچستان میں جو زمین کے اندر ہے وہ حکومت کی ملکیت ہے. سمجھ گئے؟ تو آپ کیونکہ ان کے زمین کے اندر ہے تو آپ نے قانون بنا دیا. اگر پنجاب میں مائنز اور منرلز ہوتی ٹھیک ہے جی تو پھر زمین کے اندر آپ کا حق تسلیم کر لیا جاتا کہ آپ پنجابی ہیں. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا جو ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ ریاست کا حق ہے. سمجھ گئے؟ تو اب یہ سارا وہ بنگالی کے بعد بلوچی نے اپنی بات کی. وہ بیچارہ گیس کے بغیر زندہ ہے. ہم ادھر پنجاب میں سینے پہ ہاتھ میں اور ساٹھی گیس ہے، ساڈا پاکستان ساڈا ہے. تو وہ جو جس صوبے کا رہنے والا ہے اس کو اپنی زمین کے اوپر بھی نہ اختیار ہو، اس کے وسائل پر بھی اس کا اقتدار نہ ہو، تو یہ بڑی جبر کی علامت ہے. امت مسلمہ کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی اندرونی بیرونی مسلمان اور ان کی قیادت. میں آپ کو ایمانداری سے بتا دوں، میں یورپ میں بہت عرصہ رہا ہوں. مسلمانوں کا کوئی یہودی دشمن نہیں ہے. یہ ایسا ہمارے ذہنوں میں بتایا، ان کے پاس اتنا فضولیات میں سوچنے کا ٹائم. وہ ہمارے ادھر جو ایک مشہور ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیاں جیڑی دوزخ ہوئے گی اتنے دروگا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، آپ ہی جڑا باہر نکلنے لگے گا کھچ کے ان کی چلائیں گے. یہ بس سر ایسی باتیں ہیں، یہودی ایسے کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. وہ جنرل دنیا کی وہ اپنے جو اس طرح کے گلوبلسٹ لوگ ہیں یہ شروع سے ہیں، اور گلوبلسٹ لوگ جو ہیں ان کا ایجنڈا گلوبلسٹ ہے. اس میں کیا وہ ویسٹ کے لوگوں کو وہ ان کو طرح طرح سے نقصان نہیں پہنچاتے. بس ان کا سماجی ڈھانچہ ایسا ہے کہ جس میں وہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لیتے ہیں اور ہم اپنی بنیادی ضروریات پر صبر و شکر کرتے ہیں. تو بس دونوں راضی ہیں، تو بس دونوں کے لیے میرا خیال ہے جو چل رہا ہے سو ٹھیک ہی ہوگا. کیا آج پوری دنیا میں کوئی ایسا اسلامی ملک موجود ہے کہ جسے جو ریاست مدینہ کے قریب ترین ہو؟ دیکھیں ریاست مدینہ ہم لفظ بولتے ہیں، کیا ریاست مدینہ تھی؟ بولنے کو آپ جو مرضی بولیں، اس کے وہ ریاست کوئی اپنا ایسا وجود نہیں رکھتی تھی. ریاست کی حکمرانی والے خدا خوفی والے لوگ تھے. وہ جس آپ کو اچھے معاشرے میں ویسٹ کے اندر آپ کو اچھے جو حکومتیں نظر آتی ہیں تو وہ ان کے اندر اچھے لوگ ہیں، تربیت یافتہ اقوام ہیں، علم سے وہ ان کے پاس علم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور وہ اپنے میں سے اچھے لوگوں کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو یہ ریاست مدینہ ایک پریمیٹیو فارم آف قبائلی حکومت تھی. اب آج کی دنیا بہت آگے نکل گئی. آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے پوری ایک بات کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے 94 میں ایم ایس سی کیمسٹری کی. اس وقت ہم جب ایف ایس سی میں پڑھتے تھے 2-3 شعبے، یعنی بولا ایکسپینٹری میں چلا گیا، ڈینٹل سرجری میں چلا گیا، MBBS کر لیا، یا ایگریکلچر میں چلے گئے، 3-4 سے زیادہ شعبے نہیں تھے. آج ایک شعبے کی ایک 100 برانچیں ہیں. یہ میں پچھلے 25 سال کی بات کر رہا ہوں کہ 25 سالوں میں ایک شعبے کی اسپیشلائز بن گئی ہے. اب ہمارے بچے جینیٹکس ہے تو جینیٹکس کی ایک خاص برانچ کے اندر وہ PhD کرتے ہیں. تمہارے دور میں تو یہ باتیں بھی نہیں تھی. تو آج کی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. آج کے سماج میں کھڑے ہو کر اس تمدن کے اندر اس جو تہذیب وجود میں آئی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی اچھی خوبیاں ہیں. ہم اس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھنے کے عادی نہیں. ہمیں ملا 1400 سال پیچھے جا کے کھلانے میں کھڑا ہے.
حالانکہ وہ معاشرہ اپنے ہزاروں سالوں کے معاشرے سے آگے ہو کے جب کھڑا ہوا تو پھر وہ آگے گیا. اس میں انصاف تھا, اس میں علم تھا کی جستجو تھی, ان میں عمل کی قوت تھی, وہ سچائی پہ کھڑے تھے, وہ عہد کی پاسداری کرنے والے تھے, امانتوں کے امین تھے. ہم مکاری میں, غداری میں, جھوٹ میں, بدعہدی, بددیانتی, کون سا ایسا اخلاقیات کا, دیکھیں مذہب یہودی کا اپنی عقائد اور اس کے اپنا ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے, ہندو کا اپنا ہے. وہ آپ ان کی گہرائی میں جا کے دیکھیں, یا آپ ان کا موقف نہ پیش کریں, ان کے منہ سے ان کا موقف لیں تو وہ اپنا موقف آپ کو دیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک تو دوسروں کے بارے میں بہت خود پسندی کا خود شکار ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی یہ اسکیم اور اس کی منشا کیا ہے, اس نے کیوں فرق و تفاوت رکھا اس نے. لیکن جو اخلاقی نظام ہے, اگر کسی شخص کو اکیلا ہی دنیا میں کسی معاشرے میں ہوا اور اس کا جو ہے اس کے پاس اس کا امتحان کس بنیاد پر ہوگا, اس کو کوئی بتانے والا رسول بھی نہیں ہے, نہ وہ خود رسول تھا. ہیں جی, اس کا تذکرہ ہے نا قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی, تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو اس نے ان کو ودیت کیا ہوا جو ہے تقوی اور فجور, وہ کیا ہے وہ اخلاقیات ہی ہیں, وہ آپ کی اخلاقیات آپ کو ودیت ہیں. فالہمہا فجورہا و تقواہا, وہ تو ہر انسان کو اللہ نے دی ہے. تو یہ ہم پتہ نہیں کہ مجھے اب میں نے آپ کو بتایا 40 سال میری زندگی کا پہلا پیریڈ اور آخری 10 سال, یہ بالکل اس میں شعوری گفتگو بنائی, سیاست سے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کیا, اور میری جو پولیٹیکل پارٹی بھی ہے اس کا مقصد الیکٹرل پالیٹکس نہیں ہے. ہم دوسری پارٹیوں کے الیکشن کو ہم غلط نہیں سمجھتے, وہ حصہ لیں, لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں, اتنی ہمارے پاس ہم اس طرح سے نہیں لیکن ہمیں ایک جمہوری معاشرے کے لیے, ایک اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور اس کی امن کے لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹی, جو بھی لوگ اچھا کام کریں گے ہم ان کی تائید کریں گے. اچھا جی, آپ پاکستان کے مذہبی, معاشرتی حالات میں بہتری کی توقع رکھتے ہیں؟ مجھے یہ معاشرہ اپنے ورسٹ حالات کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم اپنا غلطی مان لے بندہ, وہ اللہ بھی کہتا ہے کہ استغفار کرے اور توبہ کرے تو میں لازماً اس کو توفیق دوں گا. مجھے اگلے حالات بہت ہی برے حالات نظر آ رہے ہیں, اور اس میں پاکستان میں جو پاکستان کی اشرافیہ, اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا اس لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ مذہبی ایلیمنٹ سارا ایک مقصد کے لیے وہی جسے آپ نظریہ پاکستان کہتے ہیں, اس میں 90% وہ اسلامی باتیں ہی گفتگو کے لیے رکھی ہوئی ہیں اس میں, تو اس کا عمل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور ہم ایسے ماشاءاللہ ہم بصیرت یافتہ لوگ ہیں کہ ہمارا مطالبہ بھی یہ نہیں, ہم دل خوش کرتے ہیں. روز مولوی پچھلی دفعہ کوئی اور موضوع ہوتا ہے, اگلی دفعہ اور ہوتا ہے, اور اب تو ماشاءاللہ سے جتھے وجود میں آ چکے ہیں, انتشار, فساد, اور ہم ایک پروکسی ریاست ہے, شروع سے پروکسی ریاست ہیں, اور ہم دوسروں کی لڑائیاں اپنے ملک میں لڑتے ہیں. تو جب دل چاہا تو سعودی عرب اور ایران کے جو آپس کی جو ان کی پیورلی پولیٹیکل ہے, اور آج سے نہیں ہے, اسلام کی پہلے دن سے جو ہے وہ ہے, اس میں یہ بھی نہیں ہم طے کرتے غلط کون ہے صحیح کون ہے. تو میں ذاتی طور پر جو ایران کی پالیٹکس ہے میں اس کو زیادہ بہتر مانتا ہوں, کہ اس نے پھر بھی ایک جبر اور اس کے خلاف ایک قوم کو متحد رکھا ہے. تو باقی ہمارے عرب جو ہم سنی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا عوام, تو وہ جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں نا کہ جو دجال کی فورسز اور ان پہ بات ہوتی ہے, تو سعودی عرب دیکھ لیں کدھر کھڑا ہے, اور اس کے جو جہاں سے پیسہ مولویوں کو ملتا ہے. میں نے خود 1 مہینہ پہلے میں کراچی میں تھا, تو مجھے اس ملا سے بھی بات کرنے کا موقع ملا, جو لفافہ لے کے آیا تھا, بڑی خوشی سے بتایا, کہتا بس مجھے تقریر نہیں کرنے دی گئی, اس کا مجھے غم ہے.
تو آپ اندازہ لگا لیں وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کوئی میں تقریر کر لیں دین دینا تو چنگا میرا چرچا ہو جاتا تے اور بھی پاسیوں میں لفافے پھڑ لینا جا کے. اپنے ضمیر کے بوجھ کے ساتھ بندہ مر جائے کیا لے کے مرے گا؟ وہی 2 روٹیاں یہاں نہیں تو اللہ کے پاس شاید اس سے بہتر ہی ہمیں رزق مل جائے. تو ڈر اور خوف سے جو قومیں یہ ڈر اور خوف کا ہی آج تک نتیجہ ہے. سچائی کو باہر آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. جو ایک آدمی کے بولنے سے 10 لوگوں کو جرت ملتی ہے اور اگر آپ ایک آواز خاموش ہوتی ہے تو وہ لاکھوں آوازوں کو دبا دیتی ہے. تو بات کرنی چاہیے. ہمارا نہ فوج ہماری بہن بھائی وہی فوج میں جاتے ہیں. ہم ان کے سیاسی رول کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. حضرت عمر نے خالد بن ولید جس نے آدھا علاقہ فتح کر کے دیا, ایک جنبش میں ان سے کہا کہ عام سپاہی کی طرح کرو, تو اس نے کیا حضرت عمر پہ تلوار تان لی تھی کہ میں نہیں تمہاری بات مانتا. اسی وقت اقتدار کو چھوڑا اور جا کے عام سپاہی کی طرح کھڑے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ایسی باتوں آج پاکستان جس حالات میں کھڑا ہے شاید ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے. سر وہی بات ہے, ایکسٹریمزم سے بچنا چاہیے. ڈائلاگ اور ڈیبیٹ سے چیزوں کو آگے بڑھ. حالانکہ میرا خیال ہے مرسی نے تو پھر بھی بیچارے نے بہت زیادہ انہوں نے برداشت کیا. ایک مرسی کی حکومت کو بھی انہوں نے وہ کیا سی اس کی حکومت کو بھی مطلب کہ اس کی وہ سارا جو اس کے خلاف ہوا یہ ہوا. بس یہ المیہ اکثر میں آپ کو شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ یہ لیڈ کر سکے گا یا آئندہ اس پر امید ہے؟ دیکھیں لوگ جو مرضی کہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو 3 دفعہ موقع بھی ملا ہے. وہ تھا بھی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں اگنے والا ایک پودا, اور اس نے تینوں بار یہ بھی ثابت کیا کہ اس نے مزاحمت بھی کی اور سول سپریمیسی کے لیے کام بھی کیا. ٹھیک ہے ان کے اپنے کمپرومائزز وہ چیزیں وہ ہر جگہ پر ہمیں نظر بھی آئیں, تو اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پنجے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. یہ ان کی ورکشاپ ہے. تو وزیر اعظم کو وہ نکے کے طور پہ بھرتی کرتے ہیں, تو نکے کو اپنی ورکشاپ کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو وہ نکاح پھر کہتے میں نے کھولنی ہے, وہ پھر نہیں کھولنے دیتے. تو یہ جو بلی چوہے کا کھیل ہے, میرا خیال ہے یہ اگر جو نواز شریف جس طریقے سے اپنی پالیٹکس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں, میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاس اس وقت ایک اثاثہ اور سرمایہ ہے. بھلے ہم اس کی سیاست سے اختلاف کریں, ان کی پارٹی کو جائز نہ کریں, لیکن میرا خیال ہے ان حالات کے اندر جو بیسٹ اویلیبل چوائس ہے جس میں قوم پرست لوگ بھی ہیں اور مذہبی ایلیمنٹ بھی نواز شریف کو ایکسیپٹ کرتا ہے, تو میرا خیال میں مریم نواز کی سربراہی قبول کر لیں گے آپ؟ ہمیں کیا لوگ ووٹ دے دیں اس کو, اگر اس کی پارٹی اس کو اقتدار میں آگے لاتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں, ہمیں اعتراض کیا ہے؟ یعنی اگر اکثریت یہ فیصلہ دے دے کہ ہاں عورت کی سربراہی ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں اپنے تمدن کے اندر آ کے آپ دیکھیں نا, حضرت عمر نے کئی جگہ کے اوپر عورت کو پوری مارکیٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا. وہ مارکیٹ کمیٹی پیورلی مطلب کہ فائنینشیل اور اکنامک ایشو ہے, تو مارکیٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا. عورتوں کی یہ دیکھیں کیپیبلٹی کی بات ہے. ایک عورت گھر میں اپنا اچھا رول جسٹیفائی کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, ایک عورت باہر نکلتی ہے وہ اچھی اگر ماں بھی ہے اور اچھی لیڈر بھی ہے, تو اس میں کیا مذاق ہے؟ آج کے تمدن کے اندر دیکھنا پڑے گا. اگر وہ لوگوں سے مشاورت کے ساتھ اب حکومتیں چلاتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ عورت کا ایک رول کے تحت اس کا مرد سے ایک درجہ کم ہے. اگر عورت گھر کو اپنے کما کے بھی کھلاتی ہو تو کیا پھر بھی اس کا رول کم ہوگا؟ اور کیا اس کا رول اس صورت میں بھی آپ کا کام ہے کہ درجے ہیں کہ آپ کی والدہ کا آپ زیادہ احترام کرتے ہیں یا اپنے بھائی کا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ وہ مرد ہے اس کا احترام زیادہ ہے. تو رتبے جو ہیں وہ
ان کی رسپانسبلٹیز کے اوپر ہے کہ ماں کی رسپانسبلٹی بڑی ہے تو وہ ماں کی حیثیت سے بھی زیادہ قابل عزت ہے, اس کا درجہ بھی بلند ہے, اس کی عزت بھی زیادہ ہے. تو باپ اگر نہیں ہوگا تو ماں ہی کر کے فیصلے کرے گی نا کہ بچے کریں گے. تو ہم اپنے گھروں میں جیسے میرا باپ نہیں ہے, کوئی بھی مجھے مشورہ کرنا ہوتا تو میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں نا, ہاں جی ماں جی یہ کر لیجیے یہ کر لیجیے. تو یہ ایسی باتیں ہیں, یہ بس جن قوموں نے بالکل کچھ نہیں نہ کرنا انہوں نے بہانے ڈھونڈنے. تو کیا مولوی کو اقتدار کا حق ہے؟ مولوی کا حق دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ان پہ ڈالی کہ تمہیں کوئی ایسا گروہ تو ہو. وہ انہی علماء کو مخاطب کیا گیا کہ جو اپنی قوم کی طرف خود علم حاصل کرے اور پھر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ان کو اللہ کی طرف بلائے. یہ اسلام کہتے ہیں, اسلام آباد ان کا جو ہے وہ قبلہ و کعبہ بن جاتا ہے. آپ اپنے طور پہ کون کون سی کاوشوں میں مصروف ہیں؟ آپ اپنے طور پہ کیا کوئی تحریک چلا رہے ہیں یا آئندہ آپ کا کوئی لائحہ عمل ہے؟ سر بالکل بھی کوئی جو ہے, میں کافی جدوجہد کی ہے اس سلسلے میں. پہلی بات یہ ہے کہ ساتھ جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی بالآخر تھک جاتے ہیں, نہ بھی تھکیں تو وہ آپ کی کٹسی میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے نظریے سے ان کو اس طریقے سے اتفاق نہیں ہوتا. تو دوستوں کو کمپلشن کے ساتھ لے کر چلانا, اچھے دوست ہیں بہت سارے پاکستان میں لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, سوچ بچار بھی کرتے ہیں, اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر اپنی بات بھی ایمانداری سے اپنے نظریات کو آگے رکھتے ہیں. تو بغیر کسی لیگلٹی کے, وہ کوئی فوجی جنرل بھی بیٹھا ہو تو اس سے بھی بات ہو تو اپنے نظریات کی بات اس کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. بھلے وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے وہ ان کا چوائس ہے, لیکن ہم بات کرتے ہیں, ہر جگہ پہ کرتے ہیں, ہر سطح پہ کرتے ہیں, ضمیر کی آواز پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اس گفتگو کی نظر کیا. اللہ کو جزائے خیر دیں. سر تھوڑے بلا شکریہ. السلام علیکم. بہت مہربانی, تھینک یو.